बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और हम। हमारे रेगुलर व्यूवर्स जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं, ख़ास तौर पे वो मौज़ूआत जो इस वक्त नौजवानों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं। लोग सही गाइडलाइन भी चाहते हैं, सही ट्रैक भी चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो ये प्रोग्राम उस इम्प्लीमेंटेशन के नाम है, ये प्रोग्राम उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के नाम है, उन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के नाम पर है जिसकी तलाश तकरीबन हर एक को होती है। इसीलिए इसमें जो मौज़ूआत चुने जाते हैं, रखे जाते हैं, तरतीब दिए जाते हैं, वो सारे इस माइंडसेट के साथ, इस नीयत के साथ कि लोगों की रहनुमाई हम बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में कर सकें। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है दीन और हम। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो भी कुछ इसी तरह से है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो तो मसाइल का गढ़ है। एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। एक मसले को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचा नहीं पाते कि दूसरा मसला आन खड़ा होता है। तो इन मसाइल से हम क्यों नहीं निकल पाते? क्या हमने अपनी ज़िंदगी खुद अजीरन कर ली है? क्या हमने खुद इसको मुश्किलात की नज़र कर दिया है? या फिर कुछ ऐसा मसला ज़रूर है कहीं पर ग्राउंड में, कहीं बुनियाद में कि जिस तक हम नहीं पहुंच पा रहे? आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि रूट कॉज से अगर मसले को ख़त्म किया जाए तो मसला ख़त्म हो जाता है। और फिर एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इसका मतलब यकीनी तौर पर हमारे रोज़मर्रा के मसाइल का हल दीन में पोशीदा होगा, दीन के अंदर मौजूद होगा। तो फिर हम दीन से रहनुमाई क्यों नहीं ले रहे होते? हम क्यों उस जानिब नहीं जा रहे होते? तो आज इस पर बात करेंगे, इस पर गुफ्तगू शनीद होगी। और इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान कराची के और मोहतमिम हैं जामे नूरानिया के काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज करामी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और ख़ास तौर पे इस मौजू के लिए जिस पे मैं चाह रहा था कि आप ही के पाए का कोई यहाँ पर स्कॉलर मौजूद हो और हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू कर सकें कि रोज़मर्रा के मसाइल। एक तरफ हम ये मानते हैं कि दीन के अंदर तमाम मसाइल का हल पोशीदा है, मौजूद है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी यकीनी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन नौजवान उस तरफ क्यों नहीं जा पाते ख़ास तौर पर? और सिर्फ नौजवान क्यों, हर उम्र का शख्स चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करता हो, हम अपने मसाइल का हल क्यों नहीं निकल पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बेशक। और हमारे तमाम मसाइल, वो दुनियावी हों या उसके बाद आने वाली ज़िंदगी के उखरवी मसाइल हों, उन तमाम का हल दीन मतीन में मौजूद है। ठीक। आपका सवाल बहुत अहम है कि आखिर बिलखुसूस नौजवान और बकिया तमाम तबक़ात भी जब हमारे तमाम मसाइल का हल दीन में मौजूद है तो उस तरफ क्यों नहीं जा पाते? असल में दुनियावी ज़िंदगी में हमारा इन्हिमाक, हमारे अहदाफ का दुनियावी ज़िंदगी से बहुत करीब होना, ठीक, फिर हमारी सोच, हमारी फ़िक्र के ज़ावियों का मुंतशिर होना, फिर हमारी सही रहनुमाई ना होना, ठीक, ये वो अवामिल हैं जो हमें अपने मसाइल के हल के लिए दीन की तरफ आने से रोक देते हैं। और हम बहुत जल्द उन मसाइल के हल के लिए ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें कि फ़ौरन ये मसला हल हो जाए। ठीक है। और उस जल्दबाजी में हम ऐसी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। असल मामला ये है कि दीन मखसूस इबादत का नाम नहीं है। सबसे अहम जहन साजी की ज़रूरत यह है, और ये जहन साजी इसी तरह होगी जिस तरह आप कर रहे हैं, आपका इदारा कर रहा है, कि वो दीन और हम के उन्वान पर ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो लगे मंदे मौज़ूआत नहीं हैं, बल्कि वो लोगों को इस्लाह की तरफ, लोगों के मसाइल के हल की तरफ ले जाने वाले मौज़ूआत हैं। जब हम देखते हैं कि हम किसी मसले का शिकार हैं तो हम ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर मसला हल हो। अच्छा, उसमें होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि मसला दुनियावी है तो दुनियावी तरीक़े पर ही हल होगा, ठीक, जबकि हर मसले का एक दीनी पहलू है और वो लोग जो दीन से वाक़फ़ियत रखते हैं वो इसका एक अच्छा हल बता सकते हैं, ठीक है, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। फिर जब कोई दीनदार हमारी रहनुमाई करता है तो चूँकि वो आम अफराद के मुकाबले में ज़्यादा खौफ खुदा का जज्बा रखता है तो उसके इस्लाह का अमल ज़्यादा बेहतर होता है। और फिर वो किसी को मशवरा देते वक्त ये ख्याल लगता है कि इस मशवरे पर अमल के नतीजे में इसका कोई नुकसान ना हो, इससे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे,
تو تھوڑے سے اپنے رویوں کو ہم تبدیل کریں تو ہم دین متین سے بہت سارے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رویوں کی تبدیلی کی آپ نے بات کی. اصل پہلو یہی ہے کہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ نہیں بدل پاتا. جب ہم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ دین کے اندر تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے تو پھر ہمارا رویہ اس کا عکاسی کیوں نہیں بن پاتا؟ ہم ریفلیکشن کیوں نہیں دکھا رہے ہوتے اس کی، اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں؟ تو اس تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، تذبذب کا شکار اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ تنقید بھی دینداروں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک رواج ہے ہمارا. اس رواج کی وجہ سے وہ عالم، وہ مفتی، الجھن کا حل بتانے والا، مسائل سے واقفیت رکھنے والا، اس سے عوام کا وہ تعلق قائم نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس عالم کا ایک مرتبہ، ایک معیار ہے، شاید ہم اس کے معیار پر جا کے اس سے نہ مل سکیں، صحیح. یا ایک حجاب قائم ہوتا ہے. اس کا حل دو طرفہ ہے. ایک تو عوام بھی اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے قربت اختیار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء بھی اپنے رویوں میں وہ سادگی، وہ آسان انداز پیدا کریں کہ ان سے ملنے میں کسی کو پریشانی لاحق نہ ہو. بالکل بالکل. تھوڑا سا اپنے منصب، اپنے وقار کا احترام باقی رکھنا لازمی ہے، لیکن کم از کم عوام میں گھلنے ملنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کو قریب محسوس کریں، وہ آپ سے رجوع کر سکیں. تو یہ مسائل ہمارے حل ہوتے چلے آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم مسجد کو ایک بہترین پلیٹ فارم اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کا انٹریکشن پیش امام سے ہوگا، وہاں کے خطیب سے ہوگا، یا وہاں جو اسکالرس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان سے ہوگا، اور شاید اس بہانے وہ ان سے ڈسکشن بھی کریں، مسائل کا حل پوچھیں. لیکن اب جیسے بہت بڑی ایک میجورٹی ہے لوگوں کی جو مساجد کا رخ نہیں کر رہی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. رمضان میں پھر اس کی مثال مل جاتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ جو مہینے اس میں نہیں ملتی. تو اب جب لوگ نہیں آ رہے، اس پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو رہے، تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نکل سکتا ہے کسی صورت میں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. مسجد اسلامی معاشرے کا مرکز ہے، وہ جائے عبادت بھی ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی بات کی طرف ہے، اس لیے عرف میں اللہ کا گھر کہتے ہیں اسے. بالکل. لیکن اس کی حیثیت ایک کمیونٹی سینٹر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے سارے مسائل کا حل پیش فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آنے والے وقت کے لیے تمام تر احکامات مسجد نبوی میں بیٹھ کر طے ہوتے تھے اور جاری ہوا کرتے تھے. بے شک. حد یہ ہے کہ جہاد کرنا ہے، رابطے کرنے ہیں، دعوت اسلام دینی ہے، سارے معاملات. اور یہی طریقہ خلفائے راشدین کا رہا. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ مسجد مرکز ہے لیکن لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے. آج سے 50 سال پہلے تو یہ مشکل درپیش تھی، لیکن اب یہ مشکل نہیں ہے. اب بہت سارے ادارے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں مفتیان کرام کی موجودگی، علماء کرام کی موجودگی نے اتنا آسان بنا دیا کہ آپ بآسانی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کو فوری طور پر کوئی عالم میسر نہ ہو تو آپ کسی ایک ویب سائٹ پر جا کے، سوشل میڈیا پہ آنے والے افراد سے رابطہ کر کے، مختلف جو اس کے اپلیکیشنز ان پہ جا کے اپنا سوال نوٹ کروا دیجئے. یہ کہہ دیجیے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً آپ کو لوگ میسر آ جائیں گے. تو اب تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے. لیکن اس کے لیے بس تھوڑا سا آپ کو ارادہ بنانا پڑے گا، رابطہ کرنا پڑے گا، تو آپ کو لوگ میسر آ جائیں گے اور ایک اچھا مشورہ دیں گے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت بہتر آپ نے بات کی کہ اپلیکیشنز اس طرح کی آ گئی ہیں، ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا پیجز ہیں جہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ بلکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے بھی ادارے ہیں جہاں پر دارالافتہ باقاعدہ موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر اکثر لوگ جاتے ہیں اور تفصیلی حل بھی لیتے ہیں، وہاں سے فتوے بھی لے کر آتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پوچھ لیتے ہیں. ڈیجیٹل دارالافتہ کی صورت بھی ہم کسی حد تک دیکھ رہے ہیں. اتنے آپشنز ہونے کے باوجود اور چیزیں اب جب کہ اتنی سہل ہو گئی ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پیجز بھی موجود ہیں، وہاں پہ آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، پھر بھی لوگ، وہ ایک کیا فیکٹر ہے کہ جو لوگوں کو وہاں اپنی جانب نہیں کھینچتا؟
شاید نوجوان گوگل کرنا پسند کر لے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس نے یہ بھی سرچ کرنا ہے کہ بھائی وضو کے لیے کون سے فرائض ہیں میرے یا کن چیزوں سے وضو میرا نہیں ہو پائے گا, تو وہ گوگل جا کے سرچ کرتا ہے. اگر وہ نماز کی صورت اسے سرچ کرنی ہے, وہ اس کے سلسلے میں بھی وہیں جاتا ہے. ایون اگر کوئی اس سے دنیاوی مشکل بھی درپیش ہو, وہ گوگل جاتا ہے, وہاں پہ جا کے تلاش کر لیتا ہے, یوٹیوب پہ جا کے تلاش کر لیتا ہے. تو کیا ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کی رکاوٹیں حائل کی ہوئی ہیں کہ لوگ ہماری جانب نہیں آتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ گوگل پہ مجھے ہر چیز کا حل مل جائے گا؟ دیکھیے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم میں سے اکثر کا ایک مزاج ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, اسے اپنا مرض بتایا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے دوا ہمارے مزاج کے مطابق دی, یا اس نے کہا کہ آپ کو یہ مرض اس طرح ہے اور ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, تو مانتے ہیں نہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کروا کے ایک صاحب گھر پہ آ کے کہہ رہے ہیں نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا, لگتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہوتا ہے بالکل صحیح. کہ یہ ہونا چاہیے, اور جب نتیجہ وہ نہیں ہوتا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, جس طرح طبی مسائل میں ایسا ہے, جس طرح دیگر معاشرتی مسائل میں ایسا ہے, اسی طرح ہمارا رجحان جو ہے مذہبی مسائل میں ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کہ ہم پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بالعموم گھروں میں اختلافات جب ہوتے ہیں میاں بیوی کے, اور لوگ جذبات میں آ کر وہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, علیحدگی کے الفاظ, تو اس وقت وہ جذبات میں الفاظ ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہیں اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں وہ جذبات میں آپ نے کہہ دیے تھے فلاں ہوا تھا, آپ جائیں اور اس کا آپ کا حل مل جائے گا. اب وہ پہلے سے ایک ذہن سازی کر کے چلا گیا کہ میں جاؤں گا اور مرضی کا جواب مل اس جائے کا حل مل جائے گا. بالکل. اچھا, مفتی صاحب نے تمام حالات و واقعات دیکھ کر یا گواہوں کو بلا کر اور اس کا ایک جواب دیا. اب جب جواب ان کی مرضی کا نہیں ہے تو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوگا. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نہ صرف ماننے پہ تیار نہیں ہوگا بلکہ وہ کئی افراد سے کہے گا کہ دیکھیے میرے محلے کے فلاں صاحب ہیں, اتنا بڑا نام ہے, اور میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں, اور میں ان کی دیکھیے میں اپنے گھر میں بھی ان کو بلاتا ہوں, مگر وہ اس سوال کو جواب انہوں نے میری مرضی کے مطابق نہیں دیا. تو اصل میں بات کیا ہے, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین متین کے احکامات ہمارے مرضی کے پابند نہیں ہیں بلکہ ہم دین پر چلنے کے پابند ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں ذہن سازی کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے, آپ کا کہنا بالکل درست ہے, کہ نوجوان طبقہ اور ایک ایلیٹ کلاس ایسی ہے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی عادتوں کی وجہ سے یا معاشرتی رویوں کی وجہ سے علماء سے قدرے دور ہے. وہ مختلف ذرائع استعمال کرنا پسند کرتی ہے, ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتی. اس کی ایک وجہ ہے, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے, وہ سوال کر لیں گے تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے. ہم پینٹ شرٹ پہن کے جائیں گے, وہ سوال کر لیں گے میاں تم نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. دیکھیے معاشرے میں جو بھی مصلح ہے, اسے اصلاح کرنی ہے, اسے معاشرے کے ہر فرد کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. اور سمجھانے والے کے لیے ایک سنہری اصول ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, انسان سے ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو. اور ہمارے اکابر نے, صوفیاء کرام نے اس انداز کو عام کر کے دکھایا, لوگوں سے ان کے معیار عقل کے مطابق بات کی. بڑا مشہور واقعہ ہے, سلسلہ اشرفیہ جو روحانی سلاسل ہیں, طریقت کے سلاسل میں ایک بڑا سلسلہ ہے, تو اس کے بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت محدث کشوچوی. ان کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں شراب بھی پیتا ہوں, فلاں فلاں برے کام بھی کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, ٹھیک, یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا. توبہ کروائیں لیکن کوئی ایک بات مانوں گا آپ کی. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, توبہ کروائی اور کہا کہ میرے سامنے گناہ نہیں کرو گے. اچھا, اس نے کہا ٹھیک صحیح. نکلا وہاں سے, عادت سے مجبور تھا, رات ہوئی تو شراب خانے کی طرف چلا, دیکھا کہ ہم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک. ارے کہنے کا اچھا آج تو پہلا دن ہے میرا, پیچھا کر رہے ہوں گے شاید, نہیں آتا, چلو ان کے سامنے. اگلے دن بازار کی طرف چلا, کوئی غلط کام کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کہ اچھا ایک دو روز میرا پیچھا کریں گے یہ. اچھا, جب 2-3 روز یہ عمل ہوا کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے اور سامنے نظر آئیں, تو بڑا پریشان ہوا. گیا ان کے پاس, یہ کیا کیا آپ نے؟ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ, اتنے اشتعال میں کیوں؟ کیا نہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, آپ ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا بتاؤ بھائی سے, میں اس کے پیچھے جاتا ہوں؟ کہا نہیں, کہ مگر آپ مجھے نظر آتے ہیں. کہا چلو تمہاری بات بڑی کرتا ہوں, تم نے مجھے دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا, شراب خانے نہیں گئے, فلاں برا کام نہیں کیا,
ٹھیک. تو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سمجھانے والے کا ایک معیار ہونا چاہیے. سمجھانے والے کا معیار ہونا چاہیے. اور اس خوبصورت اگزامپل پر اور اس پر ہم مزید بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید کہیں گے آپ کو. پروگرام ہے دین اور ہم، اور اس وقت گفتگو جاری ہے، اور موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے روزمرہ کے مسائل کا حل دین میں پوشیدہ ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اپنی اگزامپل سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے بات کی اور آپ فرما رہے تھے، آپ نے واقعہ بھی یہاں پر کوٹ کیا، اور اس واقعے کا کرکس یہ ہے کہ ایک تو آپ پیچھے نہ لگ جایا کریں کسی کے، اور اس کے لیول پر جا کے آپ نے اس کو سمجھانا ہوتا ہے. تو یہ ریزرویشنز جو ہیں، یہ ایک مس کمیونیکیشن جو ہے، ایک گیپ جو ہم دیکھ رہے ہیں علماء کرام میں اور آج کی نسل میں، یہ گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے. اور اسی گیپ کی وجہ سے، جیسا میں نے پہلے آپ سے بات کی، کہ لوگ شاید گوگل سے رہنمائی لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، کسی اسکالر کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی لیں. اس گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ہم سمجھیں کہ دین کا سمجھنا ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے. ہر مسلمان پر اتنے مسائل کا جاننا کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے لازم ہے. ٹھیک ہے. جائز ناجائز کا فرق آپ کو پتہ ہو. جب تک ہم کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہوتے، ہم کوئی علم حاصل نہیں کرتے. ہر چیز کی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جدید ذرائع پہ ہر چیز کی تشریحات موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس وقت تک وکیل نہیں بنتے جب تک کہ ہم کسی لاء کالج سے متعلق نہ ہو جائیں. صحیح. اسی طرح ہر شخص کے پاس آئی ٹی کا استعمال موجود ہے، لیکن اس وقت تک آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں بنتا جب تک کسی ادارے سے وابستہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کم از کم ہم اپنی زندگی کے اوقات میں سے اتنا وقت نکالیں کہ کسی درس قرآن میں، کسی درس حدیث میں، کسی معاملہ فہمی کی محفل میں ہم بیٹھیں. ٹھیک. ہم اپنے مزاج کے مطابق تلاش کر لیں. ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہمیں ایک شخص کے لہجے میں چاشنی محسوس نہیں ہو رہی، حالانکہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسرے شخص کے لہجے میں چاشنی محسوس ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ذہن سازی ہوگی، پھر ہم کسی سے قریب ہوں گے، کسی کی شخصیت کا سحر ہم پہ اثر انداز ہوگا، اس سے رویوں میں تبدیلی بھی آتی ہے، اخلاق و کردار بھی بلند ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ بسا اوقات والدین اپنے بچوں کی تربیت پہ پورا زور نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید، فرقان حمید کا ناظرہ ختم کروا دینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گیا اور معاملہ پورا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا ہم وقت جہاں اور مختلف کاموں کے لیے نکالتے ہیں، اگر دین کی تفہیم کے لیے نکالیں، یا گھر میں ایک ماحول پیدا کریں. والدین جب آ کر رات کے کھانے پر بیٹھتے ہیں یا اس کے بعد کوئی نہ کوئی وقت فراغت کا ہوتا ہے نا، اس میں 20 منٹ 30 منٹ ایک دوسرے سے مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور جن مسائل پر وہ نہیں پہنچ پا رہے وہاں کسی سے رجوع کرنے کے لیے، تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. پھر اپنے گھروں میں ایسی محافل جہاں درس قرآن کا سلسلہ ہو، درس حدیث ہو، معاملہ فہمی ہو. اب تو قریب میں ہر جگہ ذرائع ہیں. ہر فرد کی رہائش سے بالکل واکنگ ڈسٹینس میں مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے. تو بہت سارے ذرائع ہیں. یورپی ممالک میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی میل سفر کر کے جاتے ہیں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہاں اکثر کینیڈا سے، ہالینڈ سے، دیگر یورپی ممالک سے یا افریقی ممالک سے لوگ جب بتاتے ہیں کہ جی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے 25 میل کا سفر کر رہے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے 10 میل کا سفر کر رہے ہیں، اور وہ
ان اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، لیکن وہ جمعے کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں. انہیں یہ احساس ہے کچھ سیکھنا ہے. شاید ہم چونکہ ایک اسلامی ملک میں ہیں، ہم یہ سب سمجھ کچھ بیٹھے ہیں کہ میسر ہم ہے ہمیں. پیدائشی مسلمان ہیں، چاروں طرف مسلمان ہیں، تو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. تو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ توجہ پیدا ہو رہی ہے. جو چینلز کے اسلامی پروگرام جا رہے ہیں، اب ماشاءاللہ بعض وقت نوجوان ایسے پیچیدہ سوال کرتے ہیں کہ جواب دینے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، تو اس ریسرچ کا کرنی پڑتی ہے. فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک اچھا پازیٹیو نوٹ ہے یہاں پر کہ ایٹ لیسٹ شعور آ رہا ہے نوجوانوں میں. اور جب شعور آ رہا ہے تو ان کے جو کوشچنس ہیں وہ بھی کرافٹیڈ ہوتے ہیں. وہ پہلے کی طرح ایک ایسی رینڈم کوشچن نہیں کر لیا. اب کم از کم نوجوان آج کا سمجھتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی اپنی ریسرچ بھی ہے، وہ یوٹیوب پہ ایسے پروگرامس بھی دیکھ رہا ہے، وہ ٹی وی پہ ایسے پروگرامس بھی دیکھ رہا ہے، کچھ لوگوں سے اس کا انٹریکشن بھی ہے، مل رہا ہے، تو اس کے کوشچنس اب ماڈیفائڈ ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے آپ اٹیچڈ ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آپ کو مطمئن کر دے گا، آپ کو صحیح پہلو دکھا دے گا، لیکن ایسا ضروری بھی تو نہیں نا وہ شخص کر دے. کچھ لوگوں کے لہجے میں بہت چاشنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا انداز بیاں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں وہ آتھینٹک بات بھی کرے. تو کیا صرف اس بات پر کہ آپ کا دل مطمئن ہے اس شخص کے ساتھ اور یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے دل کو آ کے لگتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ بات صحیح ہو؟ کیا ایسے شخص کی بات ماننا، اس سے رہنمائی لینا درست ہے؟ دیکھیے، میری داڑھ میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو بعض جگہ لائن سے بہت معمولی فیس پر دانتوں کا اشتہار لگائے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جناب بتائیے اچھا ڈینٹسٹ کا ہے. عطائی کے پاس نہیں آتے عطائی کے پاس نہیں آتے. میرے کان میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ سرخ لباس میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے لے کے کان صاف کرتا ہے، لیکن وہاں نہیں آتا. جب میرا کان قیمتی ہے، میری داڑھ قیمتی ہے، میری صحت قیمتی ہے، تو میرا ایمان بہت قیمتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی تصدیق کر لوں، ریسرچ کر لوں کہ میں جس سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا معیار کیا ہے. اور اب کسی کا معیار معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. گفتگو سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے بارے میں اچھی شہرت سے ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کسی مستند عالم کے پاس جائیں، ایسے فرد کے پاس جائیں جو دین کا شعور رکھتا ہو، تو ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہم نے گائیڈنس لے لی کسی سے. دوسرا، اپنے طور پر اگر ہم قرآن کو خود پڑھنا سمجھنا شروع کریں، ایک تو کیا اس کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے؟ کیا لازم ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی لیں؟ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. آج کل قرآن کی آسان ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. آپ آسان انگلش ٹرانسلیشن میں ہو، چاہے اردو میں ہو یا دنیا کی کسی اور زبان میں ہو، آپ اسے سمجھ بھی سکتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو خود سمجھیں اور خود ہی کوشش کریں کہ جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے اس کا حل بھی اس سے نکال سکیں؟ مطلب کیا اس کا پڑھنا ضروری ہے یا بغیر اس کے بھی آپ کسی حد تک گزارا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا، اور ایک ہے قرآن سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا. یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں معاشیات کی چند کتابیں لے کر پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے ملک کے معاشی پہلو سمجھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اسٹیٹ بینک کا دائرہ کار، ایف بی آر کا دائرہ کار، اداروں کے دائرہ کار سمجھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں ملک کی کوئی پالیسی جو ہے وضع نہیں کر سکتا، یا کسی پالیسی پہ تنقید نہیں کر سکتا جب تک کہ میں سارے معاملات کو نہ جان لوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جس طرح کسی بھی علم کو سرسری پڑھ کر آپ اس کے مکمل ماہر نہیں بن جاتے، اس سے مسائل اخذ نہیں کر پاتے، یا میں کرمنل کوڈ پڑھ کر ایک وکیل کی طرح کسی مجرم کے لیے، کسی ملزم کے لیے کوئی سہارا نہیں بن سکتا، یا کسی مظلوم کے لیے سہارا نہیں بن سکتا، مجھے ایک وکیل کے پاس جانا ہوگا. تو بے شک قرآن پڑھنا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور ترجمہ قرآن پڑھنا یہ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہوگا، توفیق ہوگی، وہ اسے پڑھے سمجھے. لیکن مسائل کے حل کے لیے اسے علماء سے، فقہاء سے رابطہ ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس علم کو جانتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور کہاں کس حکم کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا. بہت بہتر. ہم نے اس دور میں جو چل رہا ہے، جو ابھی موجودہ حالات ہیں ان پر بات کی، اور کہاں سے کس کو بہتر گائیڈنس مل سکتی ہے اس پر بات کی. لیکن جب ہم ماضی میں جاتے ہیں، خاص طور پہ اسلام کی تاریخ کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پہ صحابہ کرام جو ارد گرد ان کے موجود رہتے تھے، ان کا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہوتا تھا؟ روزمرہ جب ان کو مشکلات درپیش آتی تھیں تو وہ اپنے مسائل کا حل کہاں دیکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اسلام سیکھنے میں، دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں اور احادیث کا مفہوم جاننے میں انتہائی زیادہ حریص تھے. انہیں جیسے ہی وقت ملتا
وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. ٹھیک. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی, وہ اس کا معنی مفہوم جاننا چاہتے, اور وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اس کی وضاحت نہیں فرمایا کرتے تھے, اچھا. بلکہ بعض صحابہ جن کا ذہنی معیار بہت بلند تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے, وہ ان سے رجوع کرتے تھے کہ اس کا معنی بتائیے, اس کا مفہوم بتائیے. اور ایسا بھی ہوتا کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے, جیسا کہ قرآن میں جب رمضان کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ سفید دھاگے کو سیاہ میں تبدیل ہونے وقت تک تم سحر کر سکتے ہو, تو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ یہاں معنی یہ ہے کہ جب سفیدہ سحر سیاہی سے سفیدہ سحر طلوع ہو اس وقت تک سحری ہوگی. معنی یہ نہیں کہ تم دھاگے رکھ لو تکیے کے نیچے اور دیکھ لو کہ جناب سفید اور کالے دھاگے میں فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا رہا, تابعین کے دور میں بھی ایسا رہا کہ وہ رجوع کرتے تھے ان سے جو فقہائے کرام ہیں, جو زیادہ اکابر صحابہ ہیں, جن کی زیادہ دسترس قرآن میں, اس سے معاملات کو اخذ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل بہتر. جدید علوم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں انوویشن آتی جا رہی ہے, جدت آتی جا رہی ہے, لوگوں کے مضامین تبدیل ہو رہے ہیں, لوگ کائنات کو تسخیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب کرپٹو کرنسی کی چاہے آپ بات کریں, چاہے خواتین کے جہاز اڑانے کی بات کریں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ آنسر ہمیں شاید نہ مل سکے. ہمیں کوئی ایگزامپل تو ظاہر ہے اس وقت نہیں مل سکے گی جب جہاز نہیں تھا, تو پھر جہاز کو اڑانے والے معاملات, اسی طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کا آ جانا, اور بہت سارے جو جدید علوم کے ساتھ جدید کوشچنس بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. کیا ان کا مسئلہ بھی ان کی روح سے دیکھا جائے گا یا اس پر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہم روشنی ڈالیں گے؟ قرآن مجید میں مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ مدارج ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد سب سے پہلے تو قرآن ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر وضاحت نہ ملے گی تو ہم حدیث سے رجوع کریں گے. صحیح. اگر احادیث مبارکہ میں وضاحت نہیں ملے گی تو ہم پھر قیاس کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر اجتہاد کی طرف جائیں گے. تو تمام درجات موجود ہیں, اور علماء نے, فقہا نے تمام مسائل پر اتنی بحث کر لی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اشارات موجود ہیں. ان اشارات پر جوں جوں ایجادات سامنے آتی جائیں گی, عرف عام میں زمانہ ترقی کرتا جائے گا, ہم دیکھیں گے کہ اشارات اور واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن نے کہا, رب فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. جب تک انسان کا شعور ایک درجے پہ رکا ہوا تھا, وہ یہ سمجھتا رہا کہ انسانوں میں مذکر مؤنث ہیں, جانوروں میں نر اور مادہ ہیں. ٹھیک ہے. جب شعور اور آگے بڑھا تو اس نے درختوں میں دیکھا کہ بعض درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ کی صلاحیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جس ایٹم کو ناقابل تسخیر سمجھ رہا تھا, جب اس کو بھی توڑا گیا تو اس نے دیکھا کہ جناب اس کے اندر بھی پروٹون الیکٹران موجود ہیں, منفی اور مثبت کا معاملہ جوڑے گا یہاں بھی موجود ہے. تو جو جو انسان کا شعور بڑھتا جائے گا قرآن کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی. صحیح. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے لیے کسی سائنسی توجیہ کی ضرورت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی صحیح سمت میں تحقیق ہوگی تو وہ قرآن کی تصدیق کرتی چلی جائے گی. صحیح, بالکل صحیح. تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن جدید علوم سے متصادم ہو, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تحقیق درست سمت میں ہوگی تو. ٹھیک ہے, تحقیق درست سمت پہ ہو تو ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہے. ایک اور کنسرن لوگوں کا یہ آتا ہے کہ اب جیسا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا, فور ایگزامپل آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کن چیزوں سے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. اب کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تو اب آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, تو اب آپ احتیاط کریں گے, ان چیزوں سے بچیں گے تاکہ آپ کی نماز فاسق نہ ہو, خراب نہ ہو. اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تو شاید نماز قبول ہو جاتی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا شاید نہ جاننا اپنی بچت بھی ہے. میں شاید پکڑا نہیں جاؤں گا, میری پوچھ گچھ نہیں ہوگی, میں شاید گناہ گار نہیں بنوں گا اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو کچھ لوگ شاید اس لیے بھی, میرا اپنی یہ اوپینین ہے کہ شاید لوگ اس لیے بھی جاننے سے کتراتے ہیں کہ یار نہ پتہ ہوگا. یہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم سے مثال کے طور پہ کچھ غلطی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, تو یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن کیا نہ جاننا چیزوں کو جانتے بوجھتے کیا ٹھیک عمل ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طرح ڈرائیونگ ہے, بعض ممالک میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے, بعض جگہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے. میں پاکستان سے کسی اور ملک میں جاؤں اور ایک وہیکل لے کے نکل جاؤں,
جب مجھے ٹریفک وارڈن روکے تو میں کہوں جناب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا رائٹ ہینڈ نہیں ہے لیفٹ ہینڈ ہے، تو کیا مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے. یا پاکستان میں رہتے ہوئے میں کسی اخلاقی جرم کا ارتکاب کر بیٹھوں اور جب مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں کہوں گا جناب چونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے قانون پڑھا نہیں، تو کہے گا آپ ایک معزز شہری ہیں، بغیر جانے ہوئے کیسے کام کر لیا آپ نے؟ تو نہ جاننا آپ کی کسی سزا کو ختم کرنے کا باعث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. جاننا ضروری ہے. یہ سوچ کہ اگر ہم جان لیں گے تو پھر عمل کرنا لازم ہوگا، نہیں، بلکہ یہ سوچ کہ ہم جان لیں گے تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہم گناہ سے بچ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے وضو کے مسائل نہ سیکھے ہوں، جو نمازیں ادا کر رہے ہوں وہ وضو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ادا ہی نہ ہو رہی ہوں. ہو سکتا ہے ہم نماز کے فرائض سے اور شرائط سے ناواقف ہوں، ہماری نمازیں نامکمل ہو رہی ہوں، غیرت جا رہی ہوں. تو سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا. بسا اوقات بچپن میں لوگوں نے قرآن مجید ختم کر لیا ایک بار ناظرہ، پھر بھول جاتے ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، کیسے سیکھیں گے؟ نہ سیکھنا برائی ہے، سیکھنا جو ہے اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شر نہیں. دوسری بات یہ، سیکھتے ہوئے جو کوشش کریں گے پڑھنے کی، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ رواں پڑھنے والے کے لیے ایک نیکی اور سیکھنے والے کے لیے دوہری نیکی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف آمادہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا اور جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم مسائل کو سمجھ نہیں پائیں گے. اچھا، آپ نے کہا ماحول بنانا پڑے گا. آپ ماحول کیسے بنائیں؟ صبح اٹھتے ہیں، آپ کی 9 to 5 والی روٹین شروع ہو جاتی ہے، 6 بجے آپ فری ہو کر گھر پہنچتے ہیں، وہاں پہ بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے، پھر ان کے لیے سودا سلف لے کر آنا ہے، اگر انہیں ہوم ورک ملا ہوا ہے وہ ہوم ورک آپ کرانے بیٹھیں گے. گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی کام میں مشغول ہوتی ہیں، کچھ تو ورکنگ ویمن ہیں، انہوں نے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنی ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ وقت کیسے نکالا جائے، ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کیا جائے کہ جس میں آپ دین کے لیے بھی ٹائم مخصوص کریں اور باقاعدہ مسائل کو سیکھنے پر توجہ دیں؟ جبھی تو آپ کہہ سکیں گے کہ دین میں مسائل کا حل موجود ہے اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں ان مسائل کے حل تک پہنچنے کی. دیکھیے، معاشرے کے مختلف طبقات کی مختلف ذمہ داریاں ہیں اور وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سوشل پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عام طبقہ ہے ہمارا ایک، آپ دیکھیے کہ وہ مختلف علاقوں میں آپ جائیے، آپ کو ہوٹل پہ، کیرم پہ، ڈبو پہ رش لگے گا. یہ سارے نوجوان ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نا، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ آپ چھوٹے شہروں میں جائیے، آپ کو 8 گھنٹے بیٹھے ہوئے ایک ہی ہوٹل پہ افراد نظر آئیں گے، 4 چائے پی لیں آپ کی گے. بات کاٹ رہا ہوں، اب تو وہ باقاعدہ ریسٹورینٹس کے اندر وہ لوگوں نے انڈور گیمز لگاتی ہیں. بھائی لوڈو بیٹھ چائے بھی پئیں گے، ساتھ ساتھ لوڈو بھی کھیل رہے ہوں گے، تو اچھا ہے وہ ریسٹورینٹس میں رش لگا رہے گا اور لوگ بھی اس سے پہلے جب ٹیلی ویژن اتنا عام نہیں تھا تو وہ ہوٹل پہ کئی گھنٹے پروگرام دیکھتے رہتے تھے. تو وجہ کیا ہے؟ وقت ہے ہمارے پاس. وقت ہے. اچھا، اسی طرح جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے پاس بھی مختلف معاملات کے لیے وقت ہے. آخر وہ چیٹنگ بھی کر رہے ہیں دوستوں سے، آخر دیگر کام بھی کر رہے ہیں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، ان کی سروس 8 گھنٹے کی ہوگی، ان کی ملازمت 12 گھنٹے کی ہوگی. پھر چلیے آپ کے سوال سے جو آپ تلاش کرتے ہیں، گھر پہنچ گئے نا، بچوں کے لیے وقت دینا ہے. بچوں سے کہہ لیں کہ بھئی ہفتے میں 2 دن ہم ایسے کیا کریں گے کہ اصلاحی پہلو پہ گفتگو کریں گے. بیٹا آپ مجھ سے پوچھنا کہ نماز کا مسئلہ کیا ہے، وضو کا مسئلہ کیا ہے. ماحول پر سارا ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. دیکھیں نا، رمضان آتا ہے تو اسی ماحول میں ہم سحر افطار کا وقت نکالتے نہیں نکالتے، تراویح کا وقت نکالتے نہیں نکالتے. یا اسی طرح جن کی سیاسی مصروفیات ہوتی ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، جن کی سماجی مصروفیات ہوتی ہیں ان کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو اپنے ذہن کو اس طرف راغب کرنا ہوتا ہے، ذرا سا وقت نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، وقت نکل آتا ہے، ذہن سازی کرنی ہوگی اور اس سے بڑھ کر ارادہ کرنا ہوگا. جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ کنسرن شاید زندگی بھر رہے گا کہ ہم اپنے مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پاتے. زندگی ہماری مسائل کا گڑھ بن گئی ہے. تو اگر آپ اس گڑھے سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ حل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور کوشش کریں ان مسائل کو جاننے کی. سارے آپشنز جیسے کہ آج ہم نے ڈسکس بھی کیا، بہت سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اپنا سوال کا
حل نہ معلوم کر سکیں. تو آج ہم نے سیر حاصل اس پہ گفتگو کی, اور بہت شکریہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے, اور مختلف پہلوؤں سے آج ہم نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی. اور پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے احسن عمر کو اجازت دیجیے. دین اور ہم سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.